बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। कप्तान की हुकूमत आखिर किसने गिराई, जनरल बाजवा या फिर अमरीकी साजिश? क्या कप्तान ने यहां पर भी कोई यू टर्न ले लिया है? एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया आखिर किसके लिए था? इमरान खान के इस हालिया बयान ने पाकिस्तान की सियासत में एक नई बहस को छेड़ दिया, इसके ऊपर बात होगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। कीनिया की हुकूमत ताउन क्यों नहीं कर रही? हालांकि यकीन दहानी कराई गई थी कि ताउन किया जाएगा। अदलिया की तरफ से निहायत सख्त रिमार्क्स किए हैं। और IMF का जो पैकेज है, इससे मुतासरा आवाम मजीद कितनी कुर्बानी देगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज में और या आखिर के ऊपर हम सीरिया के फॉलोअप के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह ना करें। सीरिया का फॉलोअप भी अपने देखने वालों को देंगे। आमिर साहब, मतलब हैरत की बात है शायद मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए जो रजीम चेंज की बात सुन रहे थे, जो ये बात सुन रहे थे कि खान साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हुई और किस किस ने की, वो बड़े उन्होंने नाम बड़े बड़े किरदारों के हवाले से पर्दा उठाया था। मगर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जो उन्होंने बात की है, उसने तो वर्ता हैरत में डाल दिया। हुआ क्या? यू टर्न नहीं है? कुछ एक तबका आप कह सकते हैं कि वो हैरत में है, एक तबका है जो कि हैरत में नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के जाने की दो वजूहत मेन बताई थी। एक तो ये कि वो उन्होंने कहा जिसकी शुरुआत वो जो मैंने कहा था ना, एब्सोल्युटली नॉट, वहाँ से हुई। फिर उन्होंने वो साइफर दिखाया और उन्होंने कहा जी मेरे ख़िलाफ़ ये अमरीकी साजिश हुई है। सो उस पर राय में ये अब बहुत सख्त है। सारा दिन ट्विटर पे लड़ाई होती रही, सोशल मीडिया पे लड़ाई होती रही, इवन मीडिया पे भी बहस जारी रही कि आया ये यू टर्न है कि नहीं है। तो मेरा इससे पहले कि हम इसके ऊपर अपने ओपिनियन दें, तो अगर प्रोड्यूसर साहब अकमल दिखा सकें कि कहा क्या उन्होंने, अंग्रेज़ी में है, बाकी हम ट्रांसलेट कर देंगे। बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है ना अपनी कहीं भी बात से ही मुकर गए हैं। नहीं, मैं इसके दरमियानी राय देता हूँ आपको। एक तो उन्होंने कहा कि जी ये कोई ज़िद नहीं होनी चाहिए, कौमी मफाद होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये जो लीडर ये अपने आप को अपने कौमी मफाद से बड़ा समझना शुरू करते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। आपके प्राइम मिनिस्टर, आपकी ड्यूटी कि आप मुल्क का मफाद देखें। तो अव्वल तो इतना बड़ा यू टर्न नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि साइफर जो है वो बिल्कुल वो उसकी स्टोरी पर उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल ठीक थी और वो सदका थी। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मैंने जो अपने पहले कहा था कि अमरीकी साजिश है, तो अमेरिका को इस तरफ गामजन करने के लिए, कायल करने के लिए जो है जनरल बाजवा साहब ने का एफर्ट था। उन्होंने उनसे ये कहा कि ये आप लोगों के एंटी अमेरिकन हैं, तो इस तरीके से उनसे ये अल्फाज कहलवाए गए। खैर, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये यू टर्न भी है तो बहुत अच्छी बात है। खान साहब ने इतने बेताशा यू टर्न लिए हुए हैं, तो ये एक यू टर्न है जिस पे मुझे खुशी है, क्योंकि ये इमरान खान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। हम एक मल्टीपोलर दुनिया के अंदर रहते हैं, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम रशिया, चाइना, जिस अपने एलाइज़र रखे जगह। अमेरिका बहरहाल चाइना का उसके मुकाबले में बाहर है। अमेरिका अभी भी एक सुपर पावर है और हम एक गरीब मुल्क है, कर्ज़े में गड़े हुए हैं, और हमारे जो हालात हैं हम बिल्कुल भी अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं अमेरिका से लड़ाई। और आगे इलेक्शन जारी हैं, तो उनको अगर ये इमरान खान साहब को ये वाली समझ आ गई है और अगर फ़र्ज़ करें यू टर्न भी है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी एक मुस्बत बात है, इसमें कोई इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आमिर साहब कोई मैच्योर आदमी, या हम अपने लीडर को देख रहे हैं जिनके हवाले से हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान को वो एक नए पाकिस्तान में तब्दील कर रहे हैं, उनका कारकुन इन तमाम बातों का दिफा किस तरह से करेगा? उनका कारकुन मेरा ख्याल अब आगे जा चुका है, गेम बहुत बढ़ गई हुई है। शुरू उन्होंने वहाँ से लिया था कि जो मुझे अमरीकी साजिश के तहत निकाला गया, मगर उसके बाद फिर जो इतने ज़्यादा तसलसल के साथ गिरफ्तारियां हुई और उन्होंने फिर एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन दी हुई है। उन्होंने सिर्फ पहले वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट थी, अब उन्होंने लोकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वो किया। और उनकी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए है कि इन्होंने भी ली, नून लीग ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मियां नवाज शरीफ ने और मरियम बीबी ने जो अल्फाज ये इस्तेमाल करते रहे फ़ौज के लिए, इमरान खान साहब खुद उस पे नहीं, उस नहज पे नहीं गए, मगर उनके यहाँ सिर्फ उनकी लीडरशिप ने ये बातें की। इमरान खान ने अपने वर्कर, PTI का मैन ऑन द स्ट्रीट, उसके दिमाग में ये बात बिठा दी है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक तासुब है।
جو کہ بہت خطرناک ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک معاملات ہیں. مگر اب یہ وہ اس وقت کے حوالے سے وہ صحیح اس کو سیل آف کیا تھا انہوں نے اور وہ بک گئی، مگر اس کے بعد سے پلوں کے نیچے سے اتنا پانی جا چکا ہے، نکل چکا ہے کہ اب وہ لوگوں کو بھول بھی گئی بھی ہے بات. تو ابھی تو پھر مہنگائی آ گئی، پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ آ گئی، پھر گرفتاریاں آ گئی، پھر عمران خان کو گولی لگ گئی، پھر ارشد شریف کے شہید کا قتل ہو گیا. سو اتنے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں کہ لوگ ابھی اس کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے. میں بالکل متفق ہوں آپ سے عامر صاحب، لیکن یہ وہیں سے کہانی شروع ہوئی جس نے انڈے بچے دیگر وہ پھیلتے گئے اور پھر مختلف چیزیں سامنے آتی رہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی رہی، مقدمے بھی ہو گئے، چاہے کسی بھی پیرائے میں ہوئے. شوکت طرین صاحب، ان کے اوپر بھی بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا گیا. میں یہ ویسے ضرور کہوں گا کہ یہ شوکت طرین صاحب کو گرفتار جو کیا گیا ہے اور وہ بھی غداری کا جرم ڈال رہے ہیں. تو کہ جی انہوں نے ایک آڈیو ٹیپ آئی، آڈیو ٹیپس کس کس کی اب نہیں آ چکی ہے اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی آئی. ہمیں سب سے بڑا جواب تو یہ چاہیے کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ریکارڈنگ ہوتی رہی ہے وہ کہاں سے ہوتی رہی ہے، وہ سب سے بڑی وہ ہے. یہ شوکت طرین وغیرہ کی تو عام بات ہے کوئی، اور وہ بھی پتہ نہیں کتنی اوتھینٹک ہے نہیں ہے، یہ اسٹیبلش کیے بغیر ان کو گرفتار کر لیا گیا. پر آئرنی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو پیکا کا قانون ہے جس کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بنایا ہے اور ہم بے تاشا ہماری صحافی برادری ساری تقریباً اس پہ متفق تھی کہ یہ قانون نہ بنائیں، یہ آپ کے اپنے آڑے آئے گا. نون لیگ کے ساتھ اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سبق بھی سب سے بڑا یہ ہے کہ جس نے جو قانون بنایا اپنے دشمنوں کے لیے، اپنی اپوزیشن کے لیے، وہ اس کا خود وکٹم بڑھے. بھٹو صاحب پہ انہی چیزوں کا اطلاق کیا گیا تھا جو قانون انہوں نے اپنی اپوزیشن کے لیے بنائے تھے. اسی طرح بی بی کا نواز شریف صاحب پہ بھی انہوں نے جو قانون بنائے تھے، مشرف صاحب نے انہی قوانین کے تحت ان کو انڈر ٹرائل رکھا تھا. تو ابھی پی ٹی آئی کے بھی اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں جس کی وجہ سے ان سبق سیکھ رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں رکے گا. یہ فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا، پھر شیخ رشید کو گرفتار کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ ریورسل آف رولز ہے. ریورسل آف رولز ایسے ہے کہ آپ دیکھیں جو پنڈی بوائز شیخ رشید 50 سال سے آدھی سنچری سے پنڈی بوائے تھے، یعنی وہ گیٹ نمبر 4 وہ اب اڈیالہ کا گیٹ نمبر 4 ہو گیا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بات میرا یقین کریں، مجھے 35 سال ہو گئے صحافت میں، میرا نہیں خیال تھا کہ یہ نوبت آئے گی کہ پنڈی بوائے شیخ رشید جو ہے وہ اڈیالہ بوائے بن جائے گا اور ایک انقلابی سیاستدان بن جائے گا. وہ پراؤڈلی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، میں پنڈی بوائے اور گیٹ نمبر 4 کی ساری جو ہے نا منوپلی میری ہے. تو یہ دن بھی آنا تھا کہ شیخ رشید جیسے آدمی کو انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس کے جرائم کے اوپر جو ہے نا الزامات کے اوپر گرفتار کر لیا گیا ہے. جس طرح فواد چودھری ہمارے دوست ہیں، وہ ظاہر ہے مشرف کے بھی ترجمان رہے ہوئے ہیں اور ہمیشہ ان کے متعلق بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بھی پنڈی بوائے تو نہیں، جیلم بوائے ہے. جیلم یہ ساری پٹی آپ کو پتا ہے یہ فوجی پٹی ہے، مارشل ریسز کی پٹی جیسے کہا جاتا ہے. تو یہ ان کے متعلق بھی یہی خیال تھا. بھی یہ مالک کے پروگرام میں وہ بتا رہے تھے کہ جو بھی بات کرنی ہوتی تھی کمیونیکیشن کا ذریعہ ہوتا تھا. یہ عمران خان صاحب سے بھی میں نے اور رؤف کلاسرا کا ایک جو لاسٹ انٹرویو کیا تھا اس میں ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ جو اطلاعیں آ رہی تھیں کہ آپ یوں کریں تو یوں کر لیں، تو یہ آخری اطلاعیں کہاں سے آئی تھیں؟ وہ یہ صاحب بیٹھے تھے، سارے وزیر بھی پرانے ان کے بیٹھے ہوئے تھے صاحب کا. ان کا یہ سامنے بیٹھے ہیں فواد چودھری، ان کے ذریعے آتی تھی. اور آج خود وہ مالک کے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ فوج کے اندر جنرل باجوہ کو ایک پیرانویا ہو گیا تھا کہ مجھے عمران خان میرا جہانگیر کرامت بنانے والے ہیں، مجھے ریموو کرنے والے ہیں. کہتے جی ایک دفعہ رات کے 1 بجے مجھے کال آئی کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ عمران خان جو ہے ہمیں جنرل باجوہ کو ریموو کر رہا ہے. تو کہتے جی مجھے پتہ تو تھا کہ یہ ایک مذاق خیز بات ہے، مگر پھر بھی میں نے عمران خان کو رات کے 1 بجے جگایا اور پوچھا. انہوں نے کہا یار یہ کیا تم بات کر رہے ہو، ان کو سمجھاؤ، میرے کوئی ایسی نیت نہیں ہے. تو یہ فواد چودھری جیسے بندے کو بھی جیلم بوائے کو بھی اڈیالہ بوائے بنا دیا. صحیح ہے. اب تو عامر صاحب ساری بحث اس وقت الیکشن کمیشن کے گرد ہے. الیکشنز کے حوالے سے اس وقت ماہر قانون اظہر صدیق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں، اس کے رول کے اوپر عامر صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں.
جی بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ جب سے اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہوئی ہیں اور یہ بحث جاری ہے، سارے پاکستان کے قانون دان ایک طرف ہیں. مجھے ابھی تک کوئی ایک معتبر قانون دان نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ جو آئین کے اندر 90 دن کی ٹائم دیا گیا ہے اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے یا اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے یا اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے. اور وہ جو دو مثالیں دی جاتی ہیں وہ جنید صاحب کے وقت کی اور بی بی کی محترمہ کی دی جاتی ہے، وہ اتنی بڑی گراؤنڈز تھیں اور اس پہ ساری پارٹیز متفق تھی. یہ بحث ختم ہو چکی ہے، مگر گورنمنٹ بضد ہے کہ وہ ابھی بھی ہیلے بہانے ان کے ختم نہیں ہو رہے، اور میرا خیال ہے اس کا ان کو بہت سیاسی نقصان پہنچے گا. جب کوئی نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی دوڑ رہی ہے، نہیں کرنا چاہتی، تو وہ لوگ اس کو ووٹ نہیں دیتے پورے پاکستان میں اور پنجاب میں خاص طور پہ جو نظر آئے کہ یار یہ تو خود بھاگ رہے ہیں، ان کو کیا ووٹ دینا. حالانکہ نون لیگ کہہ رہی کہ جی ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے. اب ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا، اس کے بعد بھی ابھی تک جو ہے نا یہ آج یہ اظہر صدیق صاحب سے میں کنفرم کروں گا بھی کہ یہ صحیح قانونی پہلو سمجھا سکیں گے. میرے لحاظ سے اظہر صدیق صاحب آج کی تاریخ میں وائلیشن ہو چکی ہے، کیونکہ 3 دن جو شیڈیول آنا چاہیے تھا غالباً 54 دن کا شیڈیول ہے، تو یہ آج اس سے پہلے 7 دن پہلے اس سے اناؤنسمنٹ ہو جانی چاہیے تھی. ذرا ہمیں الیکشن شیڈیول پلیز سمجھائیے گا کہ وہ کیا ہے اور یہ کتنی وائلیشن ہو چکی ہے یا ہوگی. بہت شکریہ عامر متین صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ there is not a single man or a single constitutional lawyer across پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر جو not later than 90 days کو یہ انٹرپریٹیشن کر رہا ہو کہ آپ اس کو آگے لے جائیں. پہلے بھی جتنی مثالیں آئی ہیں نا وہ پول ڈیٹ دینے کے بعد شیڈیول کے بعد ایسا ہوا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا پاکستانی تاریخ میں کہ آپ نے پول ڈیٹ جو الیکشن کرانے کی تاریخ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل آفیسز کا استحقاق ہے، یعنی صدر پاکستان کا اور گورنر کا. یہاں میں پہلے آپ کے سوال کی طرف آؤں گا پھر میں اس کی طرف لے جاؤں گا. 90 ڈیز کی ڈویژن جو ہے وہ اگر دیکھا جائے آرٹیکل 102 105 112 اور 224 میں دیکھیں تو لفظ استعمال ہوا not later than 90 days. اب اس 90 دن کے اندر جو الیکشن کا پروسیس جو آنا ہے، جو مشینری پروویژن ہے، وہ سیکشن 57 آف دی الیکشن ایکٹ ہے. اور آپ نے وجہ فرمایا کہ وہ 54 دن یعنی اس سیکشن کے تحت کیا ہے، کاغذات نامزدگی وصولی شروع ہوگی، اس کے بعد جمع کروائے جائیں گے، پھر اعتراضات آتے ہیں، اعتراضات کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ کے بعد اپیل دائر ہوتی ہے، اپیل کی ہیرنگ ہوتی ہے. میری عرض ہوگی پروڈیوسر صاحب سے کہ یہ آرٹیکل 57 دکھاتے رہے ساتھ ساتھ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ شیڈیول ہوتا کیا ہے. آپ بہت اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں حضرت صدیق صاحب، آپ پلیز جاری رکھیے گا. یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ عام آدمی بھی اس کو دیکھتا رہے. پلیز کیری آن. نہیں عامر متین صاحب، آپ نے بہت بہتر کیا تاکہ جو کنفیوژنز ہے لوگوں، اور آپ لوگوں نے تو آدھا قانون دان تو عوام کو بنا ہی دیا ہے. آپ 57 میں جب آپ اپیل فائل کریں گے، اپیل کی ہیرنگ ہوگی، ڈیسیجن ہوگا، اور وہ اس کے بعد حتمی فہرست سے آیا ہوگی، کسی نے کاغذات نامزدگی واپس لینے ہیں یا نہیں لینے ہیں اس کا فیصلہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر وہ پولنگ ڈے جو صدر پاکستان نیشنل اسمبلی کے حوالے سے اور صوبائی اسمبلی کے حوالے سے گورنر نے کرنا ہے، وہ پول ڈے کے مطابق پھر پولنگ ہوگی. لیکن جب صدر یا گورنر پول ڈے دے دیں گے، جیسے ہی پول ڈے دیں گے اس کے 7 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے شیڈیول کا اعلان کرنا ہے، جو شیڈیول ابھی سیکشن 57 کے تحت دیا اور یہ بھی 57 کے اندر ہی لکھا ہے. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف جو سمجھنے والی بات ہے، چونکہ میں تو اس سارے پروسیس سے پہلے دن سے انوالو ہوں، اور میں نے جیسے ہی اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھی اس کے فوراً بعد نوٹس دے دیا تھا گورنر کو بھی اور کہا تھا کہ فوری طور پر ڈیٹ کا اعلان کریں. انہوں نے نہ کیا. پھر صدر پاکستان کے پاس چلا گیا کہ ان کو ریموو کر دیں. وزیر اعظم کو بھی کہا ریموو کرے کہ یہ اپنا کانسٹیٹیوشنل جو ان کو obligation ہے وہ پوری نہیں کر رہے. اب بہانہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 105 کے تحت کہ جناب اسمبلی میں نے تحلیل نہیں کی، آٹومیٹک تحلیل ہوئی ہے تو اس لیے میں نے پولنگ ڈیٹ نہیں دینی. حالانکہ فار آل انٹینٹ اینڈ پرپز جو ہے وہ گورنر کا اختیار ہے، اور یہ گورنر چونکہ عارضی عہدہ ہے. اور طریقہ کار کیا لکھا ہوا ہے؟ طریقہ کار آرٹیکل 105 میں لکھا ہے کہ پہلے پول ڈے دینا ہے، پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانا ہے. تو یہاں بھی پہلے پول ڈے دینا تھا اور ساتھ ہی کیئر ٹیکر بنا لینا تھا، لیکن یہاں کیئر ٹیکر بنا، اور یہ عدالت کے اندر بات ساری کہی. اور کمال کی بات جو ہے کہ وفاقی حکومت، گورنر پنجاب، کیئر ٹیکر سیٹ اپ
اور الیکشن کمیشن، یہ سارے ایک پیج پہ ہیں. ان سب کے بہانے یہ ہے کہ الیکشن کو لنگر ہونے، بہانہ کیا بنایا جاتا ہے؟ بہانہ بنایا گیا جناب لا اینڈ آرڈر کی صورت حالات خراب ہے، اور کوئی فائنانسز کا ایشو بنایا گیا. عدالت نے بلا لیا چیف سیکرٹری کو، عدالت نے بلا لیا آئی جی کو، ان سب نے کہا کہ جو ہمیں الیکشن کمیشن کہے گا ہم کر دیں گے. اس کا مطلب ہے الیکشن کروانے کا کہے گا تو الیکشن ہو جائے گا، نہیں کروانے کا کہے گا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. پھر انہی چیز میں ایک اور بڑی مزیدار بات جب ہوئی کہ الیکشن کمیشن کے وکلا نے عجیب سی منطق دے دی کہ سنگل پول ہوگا. اب وہ سیکشن 69 ہے سنگل پول کی بات کرتا ہے، وہ لفظ استعمال ہوا ہے اسمبلی. اب جب ڈیفینیشن سیکشن میں آتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اسمبلی مین نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی، یعنی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی. یہ نہیں لکھا ہوا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی. جب آئین نے نہیں کہا کہ دونوں الیکشن اکٹھے ہونے ہیں، الیکشن کمیشن کیسے کہہ سکتا ہے؟ آپ اظہر صدیق صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا جو بہانہ ہے کہ میں نے تحلیل نہیں کی، یہ اپنے ٹائم پہ جو ہوتی ہے ڈیو ٹائم ہے اس میں تحلیل ہوئی. مگر آپ نے بڑی اچھا پوائنٹ دیا ہے کہ اگر انہوں نے تحلیل نہیں کی تھی تو فوراً کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیوں بنا دی تھی؟ وہ بھی پھر اتنے ہی دنوں بعد بناتے جب انہوں نے خود بخود تحلیل ہونی تھی. کیئر ٹیکر پہلے بنا دی، اب بہانہ وہ لے رہے ہیں، پہلی بات. دوسری کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس معاملے پہ بھی جو عدالت کے حکم عدولی کی گئی ہے اس پہ بھی آپ پٹیشن دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں؟ جی میں نے عامر متین صاحب جیسے ہی ہم عدالت میں موجود رہے، عدالت نے اتنا دھیان رکھا کہ 14 تاریخ کو جنوری کو یہ اسمبلی تحلیل ہوئی اور 31 جنوری تک 17 دن یہ بن گئے. اور عدالت نے اتنا دھیان رکھا کہ رات چونکہ 10 بجے ہوئی تھی، جمعے والے دن 10 بجے سے پہلے یہ فیصلہ دے دیا. جیسے ہی فیصلہ دیا میں نے فوری طور پر نوٹس دیا الیکشن کمیشن کو بھی، گورنر کو بھی، کہ فوری طور پر آپ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان. پھر وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بتایا گیا، پھر اخباروں میں، ٹی وی چینل سب میں چلا گیا. اب توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. اور وجہ کیا ہے کہ وہ 12 دن ہو گئے تھے، کل جو اتوار والے دن رات 10 بجے تک دن پورے ہو گئے 29 دن، اور یہ 61 دن ہے. 61 اور 29 ملائیں تو 90 دن بنتے ہیں. تو کل آج پہلا جو ہے نا وہ توہین عدالت کا دن شروع ہو چکا ہوا ہے اور توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی. مجھے کبھی امید ہے کہ یہ ایسا کام نہیں کریں گے. اور یہ کمال کی بات یاد رکھیے گا، آپ کو یاد ہوگا حمزہ شریف کے حلف لینے والا معاملہ تھا، گورنر اور صدر نے انکار کر دیا تو لاہور ہائی کورٹ کے انہی جج صاحب نے، جسٹس جواز، واٹ اے مین، انٹیلیجنٹ آدمی ہے اور بڑی زبردست طریقے سے اختراع کیا کی انہوں نے. پینمبرا پرنسپل ہے یا کیوریٹ ایکٹ کا پرنسپل انہوں نے ایجاد کیا کہ اگر آئین میں آدھا کام ہو جائے، آدھا نہیں ہوا قانون کے مطابق، تو انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ذمہ کہا تھا اور 29 کو فیصلہ دیا تھا. 30 کو حمزہ شریف نے اور گورنر نے ان سے حلف لے لیا تھا. کمال کی بات یہ اسپیکر نے حلف لے لیا تھا ان سے. تو یہاں آئین اور قانون یہاں تو آئین میں نہیں لکھا ہوا تھا اور یہ حلف لے کے حمزہ بن گیا تھا. اب یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں انہوں نے کچھ نہیں کرنا. آج ایک اجلاس بلایا کہ جناب ہم گورنر سے مشاورت کریں گے، وہ کل پہ بات ڈال دی ہے. میں نے ایک اور آئینی درخواست تیار کر لی اور وہ صبح وہ دائر ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سیکشن 57 الیکشن ایکٹ کے تحت لکھا ہوا ہے اس میں کہ یہ صدر پاکستان کو کہا جائے کہ وہ پول ڈے کا اعلان کر دے. دیکھیں شیڈیول کی بات کی ہے، جو پول ڈے ہے نا، یعنی جو پول ڈے الیکشن کا جو دن ہے، الیکشن کے دن کا اعلان تو صدر پاکستان کر سکتے ہیں. اور صدر پاکستان کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے، آرٹیکل 48، آرٹیکل 58 اور اگر 224 اور 218(3) کو پڑھا جائے. الیکشن کمیشن کا کام تو کنڈکٹ کرنا ہے، الیکشن ہولڈ کرنا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ 218(3) کے تحت کرے گا. دوسرا پروسیس جو ہے وہ شیڈیول کا آنا، جیسے میں نے آپ نے بھی ماشاءاللہ پڑھا ہوا ہے اور آپ نے بات کلیئر کر دی کہ 7 دنوں کے اندر یہ سارا پروسیس ہونا ہے. تو اب صدر پاکستان سے گزارش کی جائے، عدالت سے گزارش یہی کی ہے کہ اسی پرنسپل کو، حمزہ شریف والے پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ صدر پاکستان کو کہا جائے کہ وہ پول ڈے کا اعلان وہ کر دے. جیسے ہی پول ڈے کا اعلان ہوگا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ شیڈیول ہوگا. اور بدنیتی کا ایلیمنٹ صرف آپ اتنا دیکھ لیں. اظہر صدیق صاحب اس میں جو 2-3 باتیں فوری برین میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ ابھی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو یہ دیکھنا ہو کہ عدالت اس کو کتنی جلدی کرتی ہے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اگر گورنر اپنا رول ادا نہیں کر رہے، اور آپ نے حمزہ شہباز شریف کی مثال دی کہ انہوں نے اسپیکر سے کہا کہ اوتھ لے لیں، اگر گورنر نہیں لے رہا تو یہ صدر پاکستان کو یہ پولنگ ڈے کم از کم اناؤنس کر دینا چاہیے. پر ہو یہاں پہ یہ رہا ہے کہ ابھی بھی الیکشن کمیشن کہتا ہے، مجھے خود فون آیا ان کے ایک ترجمان کا کہ آپ کیوں کہتے ہیں ہمارا تو رول ہی نہیں ہے، گورنر نے اناؤنس کرنا ہے.
تو میں نے کہا آپ یہ لیٹر لکھیں کہ جی ہمارا ہے نہیں ہے، گورنر صاحب کا یہ جو اختیار ہے ہمارا اختیار نہیں ہے. تو ابھی بھی وہ کل میٹنگ ہوگی تب کچھ ہوگا، کب ہوگا، یہ سوالات تو ابھی بھی چل رہے ہیں. اچھا عامر متین صاحب، گورنر صاحب جو ہے نا، جب چودھری پرویز الہی صاحب والا معاملہ تھا تو پرویز الہی صاحب کے اعتماد کی تحریک لینی تھی، ایک اجلاس چل رہا تھا بعد میں، تو میں نے وہاں ان کو انہوں نے آئین کا آرٹیکل 4 اور 5 بھی توڑ دیا اور حلف بھی توڑا ہے اپنا. اس وقت جو کہ اعتماد کا عدم اعتماد میں ووٹ لے لیا تھا، تو وہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا ان کو ہٹایا جائے. 5 ممبر بینچ نے کہا کہ چونکہ وہ کام ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دے. اب بھی میں نے پہلی جو پٹیشن دائر کی تھی وہاں آرٹیکل 4 اور 5 گورنر پنجاب توڑ چکے ہیں. یہ گورنر ایکسپلین پنجاب کر اپنا حلف توڑ دیں، چکے عام ہیں. آدمی کو ایکسپلین کر دیں گے آرٹیکل 4 اور 5 ہے کیا؟ اچھا، ایک کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے کہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے. دیکھیں پولیٹیکل بات تو ہے، آپ کو پتا ہے، آپ تو عرصہ ہو گیا آپ کو یہ ساری کوریج، آپ کو سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے. آرٹیکل 6 آنا جب کانسٹیٹیوشن سبورٹ ہو، ایبروگیٹ ہو، آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے. جب آئین توڑے تو پھر وہ آرٹیکل 4 آتا ہے، ایوری بڈی ہیز ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود لا، اور آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ انوالبل آبلیگیشن ہے ہر ایک کی ہونا، اور اوتھ جو کہتا ہے کہ آپ کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے. اب یہ 3 چیزیں جو ہیں نا، اور اسی بنیاد کے اوپر میں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 101 سب آرٹیکل 3 کے تحت صدر پاکستان کو خط لکھا تھا اور وزیر اعظم کو لکھا کہ گورنر کو ریموو کر دے کہ وہ اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. یہ تینوں آرٹیکل توڑنے کے حوالے سے میں نے پھر یہ بات کی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو گورنر کو ہے نا ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے. گورنر اس لائق نہیں ہے کہ اس سارے معاملے کو لے کر چلے. گورنر جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ آئین توڑنے کا، اور گورنر اب تک کم از کم 3 دفعہ یہ کام کر چکے ہیں. اور یہ سارے بھاگ کیوں رہے ہیں اس بات سے؟ وہ سیاسی جماعتیں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 کا آئین دیا، اور یہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے 18ویں ترمیم خود کی ہیں، انہوں نے ترامیم یہ ساری کی ہیں. انہوں نے جو آئین کی شکل مسا کے جمہوریت کے بعد بنائی تھی کہ یہ طریقہ کار آئین اور جمہوریت کی پاسداری ہوگی. لیکن آپ نے دیکھ لیا آئین کے آرٹیکل 63 پہ جو ان کا اوپینین رہا ہے، حالانکہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کیا مقصد یہ تھا کہ کوئی ووٹ ڈیفیکشن نہ ہو، کوئی بندہ منحرف نہ ہو، لیکن یہی سیاسی جماعتیں اکٹھے بیٹھ کر یہ سارا کچھ کرتی رہی. اور اب بھی کیا ہو رہا ہے، سب سے دکھ اور افسوس ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک اتنی بڑی جمہوریت پسند، جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت کو ابھی اب شاہد خاقان عباسی کو دھل لیں. شاہد خاقان عباسی نے انہی کی پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو جمہوریت پسند ہیں، جو چاہتے ہیں کہ جمہوریت اس ملک میں پنپے. لیکن جس طرح یہ کام کر رہے ہیں تو یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی ڈکٹیٹر کے پیریڈ میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے. اور جس طرح آئین کو توڑا جا رہا ہے نا، یہ تاریخ میں بھی ایسا ہم نے کم دیکھا ہے. ڈکٹیٹر کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ آئین توڑنا، لیکن یہ جس طرح یہ آئین کو بیٹھ کر رونتے آ رہے ہیں، یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. اور پھر اس پہ کمال کی بات ابھی جو آپ نے بڑی زبردست بات آپ نے ایکسپوز کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، کہ انہوں نے، حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ الیکشن کمیشن نے پولنگ ڈے اناؤنس کرنی ہے گورنر پنجاب کے مشاورت کے ساتھ. اور دوسری طرف میرے تک بھی اطلاع یہی ہے کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ بالکل نہیں کریں گے، چونکہ ان کی انٹینشن اور موٹیو نہیں ہے. آپ صرف یہی دیکھ لیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ کس طرح کرتے رہے ہیں. نگران سیٹ اپ آپ دیکھیں، ہر ایک کو پتا تھا. میں کسی سیاسی بات میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ جو باتیں کی گئی، نگران وزیر اعلیٰ لگایا گیا، پھر اس کے بعد تاریخ میں آپ نے بھی آج تک دیکھا ہے کہ اتنی ٹرانسفر پوسٹنگ بالکل نہیں ہوئی. ایڈوکیٹ جنرل دفتر ادھیڑ کے رکھ دیا گیا، اور الیکشن کمیشن خاموش بیٹھا ہوا ہے سارے کردار کے اندر. اب کوئی مانے یا نہ مانے، عمران خان نے جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی سیاسی جماعت نے الیکشن کمیشن کے اوپر، وہ تو نظر آ رہے ہیں کہ وہ ثابت ہو گئے. اور الیکشن کمیشن نے غیر جانبدارانہ رول پلے نہیں کر پایا. ابھی تک جتنے مثالیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں وہ یہ ثابت کر رہی ہیں. اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے نا، اب کسی وقت افسوس اور دکھ اس حوالے سے ہوتا ہے کہ ان کو نکالنے کا جو پروسیجر ہے وہ بڑا سخت صدیق کر دیا صاحب، ویسے اچھی بات یہ ہے کہ تمام پارٹی سے، ایون پی ڈی ایم کی پارٹیوں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں کہ 90 دن کی جو تاریخ ہے، یہ ٹائم ہے، یہ پتھر پہ لکیر ہے، اس سے نہیں ہٹا جا سکتا.
ایون نون لیگ کے کئی لوگوں نے، مہتاب عباسی نے اور کئی لوگوں نے کہا ہے کہ جناب اسے نہیں انحراف کیا جا سکتا. پیپلز پارٹی کے کئی افراد نے کہا ہے کہ جناب نہیں، یہ اعتزاز صاحب تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا مذاق ہے، بچوں والی بات کر رہے ہیں. مگر یہاں پہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار جو ہے آئین کی وائلیشنیں ہو رہی ہیں. اچھا، عدالتیں فراخ دل ہوتی ہیں، ہونا بھی چاہیے، مگر یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. کہ کسی کو آئین کی ضیاء الحق کا تو سمجھ آتا تھا، اس نے کہا تھا یہ آئین کیا ہے، کیسے کاغذ کا ٹکڑا ہے. تو یہ جمہوری دور میں جب یہ تواتر کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، کسی نہ کسی کو تو کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گا. اچھا، یہ ایک موقع ہے آپ کے پاس. دیکھیں، گورنر پنجاب نے جو کچھ کیا ہے، اس گورنر پنجاب کو سامنے رکھتے گورنر پنجاب کے خلاف صدر پاکستان کو یا ہماری عدالتوں کو ایکشن لینا چاہیے، آرٹیکل 4 اور 5 توڑنے کے اوپر اور حلف توڑنے. اور دوسرا جو بڑا اہم ایشو ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے. یعنی اس کے لیے پروسیس وہ سارا دے دیا ہوا ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں. بھئی یہاں تو عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور جس طرح آئین کو توڑا جا رہا ہے، جس طرح آئین کو مروڑا. ایک اور بڑی مزیدار بات بتاؤں گا آپ کو جو بڑی تکلیف دہ بات ہوئی، اور میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کہی تھی، لیکن میں آپ کے سامنے 69 آرٹ سیکشن کے حوالے سے کہ سنگل پول، یعنی الیکشن کمیشن کا یہ کیا کام ہے؟ الیکشن کمیشن یہ کیوں کہتا پھر رہا ہے کہ اسے پتا نہیں ہے کہ وہ ڈیفینیشن کلاز کو پڑھ لے کہ نیشنل اور صوبائی اسمبلیوں کے، یعنی نیشنل اسمبلی کا الیکشن سنگل پول میں ہوگا، سنگل ڈے میں ہوگا، صوبائی اسمبلی کا ہوگا، لیکن دونوں الیکشن جو ہیں وہ سیم ڈے نہیں ہو سکتے. اور وہاں بھی بھاگ رہے ہیں، وہاں بھی بیٹھ کر بہانے بنائے جا رہے ہیں. اگر مثال لے لیں آپ، چھوٹی سی بات ہے، یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اس نے جیسے ہی استعفے منظور ہوئے اس کے فوراً بعد انہوں نے 33 حلقوں کے ضمنی الیکشنز کا اعلان کر دیا. کیا آپ اور آپ کے سامنے موجود ہے وہ یعنی کیا ضمنی الیکشن نہیں ہونے، ان ایریاز میں نہیں ہونے، پنجاب کے اندر نہیں ہو رہے، کے پی کے اندر نہیں ہو رہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے لیے پیسہ بھی تو آ رہا ہے نا، اور پیسہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے. ایسا ہے کہ اور بھی ریسنٹ دیکھ لیں آپ، یہ پی ایس ایل کے میچ ہوئے ہیں، پی ایس ایل میچ کے لیے سیکیورٹی مانگی گئی، وہ سیکیورٹی فراہم کر دی گئی. یعنی یہ کوئی، یعنی اگر آئین پاکستان کو اس طرح توڑیں گے، مروڑیں گے، پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. پھر تو کوئی بات نہیں مانے گا. یہ وہی ایک آئین ہے جو اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. جس دن اگر اس طرح وائلیشن شروع ہوگی تو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے، لوگ پھر ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھیں گے. اور ابھی بھی ہمارا واحد سہارا جو ہے وہ عدالتیں ہیں، اور عدالتوں کو بھی جس طرح ٹارگٹ مریم نواز نے کیا ہے. جو میں اظہر صدیق صاحب، آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، مگر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اپنا تعصب دکھانے کی. اور یہ جو آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پنجاب کے اندر جو ہے تمام تقرریاں اور تبادلے جو کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے، وہ آپ کو، ہمیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کس نیت سے، کس طریقے سے، کس نے کیے ہیں. پر الیکشن کمیشن اس میں بالکل خاموش ہے. وہ نہیں کہہ رہا کہ جناب یہ نہ کرے، وہ نہ کرے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن ٹیکس اوور، وہ گورنمنٹ سے اوپر کی چیز ہے، وہ اس کا کام ہے بس الیکشن کروانا. مگر یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں کر رہے ہیں. تو عدالت کو، ٹھیک ہے گورنر صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کارروائی ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن تو آئینی ادارہ ہے، ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، یہ دیکھیں عامر متین صاحب، یہی تو جورسپروڈنس ڈیولپ اور ایوالو ہونے والی بات ہے. میں نے تو اپنی پٹیشنز میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اپنا اوتھ توڑ رہا ہے. یعنی اس کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل جانے کی میں نہیں سمجھتا ضرورت ہے. یہ تو جب کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، آپ آئین کو توڑ رہے ہیں، آپ آئین کو وائلیشن اتنی ہو رہی ہے، آپ عدالتی احکامات کو ماننا نہیں چاہتے ہیں. اب یہ میلا فیڈی کا ایلیمنٹ اتنا ایویڈنٹ ہے، اس میں میرا نہیں خیال ہے کوئی مزید ثبوتوں کی ضرورت ہے. صرف انہی آئین کو وائلیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو یعنی یا تو دیکھنا یہاں بیٹھ کر انہوں نے ضمنی الیکشن کا اعلان نہ کیا ہوتا، یہ بیٹھ کر فوری طور پر اپنا کوئی ایکشن دکھا رہے ہوتے. آئین کا آرٹیکل 218(3) اتنا زبردست آرٹیکل ہے، وہ ان کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ الیکشن آپ نے ٹرانسپیرنٹ، فری، فیئر کرانے ہیں اور کرپٹ پریکٹسز کو گارڈ کرنا ہے. لیکن یہاں پر الیکشن کمیشن ایسا ہے کہ جیسے ایک ٹول کے طور پر یہ کردار ادا کر رہا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے ان پہ جس طرح کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا حضرت صدیق صاحب. میں صرف آخری امجد اسلام امجد صاحب کا ایک مصرع پڑھ دوں
کہ بہت بڑے شاعر تھے اور ان کا ہم نے افسوس کرنے کا ویکینڈ پہ ہوا ٹائم نہیں ملا کہ اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر آنا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. لیکن بالکل عامر صاحب، لیکن جو میں ابھی اظہر صدیق صاحب کو سن رہی تھی کہ صدر مملکت جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، وہ پول ڈے اناؤنس کر سکتے ہیں. کوشچن از دس کہ وہ الیکشن کمیشن سے بار بار یہ کیوں کہہ رہے کہ آپ انتخاب کی ڈیٹ دے دیں. اگر صدر مملکت خود ہی پول ڈے کا اعلان کر دیتے ہیں تو چیزیں میرے خیال میں زیادہ سموتھ ہو جائیں گی، آئین کی وائلیشن ہونا رک جائے گی اور چیزیں اپنی پٹری کی طرف چڑھ جائیں گی. ایک اظہر صدیق صاحب نے بہت ہی ایک اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا جی جورسپریڈنس جو ہوتا ہے، قانون جو ہوتا ہے وہ ایوالو کرتا ہے کہ نئی سچویشن آتی ہے. آئین احاطہ کرتا ہے تقریباً ہر چیز کو، ایک پورا ایک قانونی ضابطہ حیات ہوتا ہے، مگر ہر چیز کو نہیں کر سکتا. ہمیشہ ہر دور میں کوئی نئی سچویشن آتی ہے تو اس کے مطابق پھر آپ نے اسپرٹ آف دا آئین دیکھ کے کہ آئین کا فریمرز کی نیت کیا تھی، اور وہ آئینی جو پٹیشنیں ہوتے ہیں اس میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آئین کی فلانی شکل میں کیا کہتے ہیں تو اس کی تشریح ہوتی ہے، پھر اسپرٹ آف دا آئین کو دیکھا جاتا ہے. اور یہ نئے حالات ہیں، یہ پہلے نہیں آئے کہ اس طریقے سے سویلین گورنمنٹ کے اندر گورنرز، اور اس لحاظ سے میں کہوں گا پی ٹی آئی کے اندر بھی انہوں نے بھی کافی اس طرح کی غلطیاں کی تھیں. اور اب جو ہو رہی ہیں یہ بہت زیادہ انتہا ہے. گورنر صاحب جو کر رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر صاحب الیکشن کمیشن کی طرف سے جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک نئی سچویشن ہے. تو آئیڈلی صدر صاحب کو ایک ریسٹرینٹ دکھانا چاہیے، اور آئیڈلی یہ ہے کہ عدالتوں کا یہ رول ہے، عدالتوں کو ہی کرنا چاہیے. مگر میرا خیال ہے عدالت جہاں جہاں یہ گیپ ہیں اور نئی سچویشن کے مطابق نئے فیصلے کریں گے تاکہ نئے ہر فیوچر کے اندر یہ چیزیں بند ہو جانی چاہیے. بالکل ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. عدالت کی بات جو عامر متین صاحب نے کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آج خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے 3 نقطے اٹھائے کہ 3 پیچیدگیاں اگر وہ حل ہو جائیں، وہ دور ہو جائیں تو اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے. ان کے خلاف FIRs درج کرانے والے کون تھے؟ ملک سے باہر جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کس نے مجبور انہیں کیا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائے؟ یہ 3 سوالات تھے جو عدالت نے چھوڑے. بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر عامر صاحب سے میں تجزیہ لوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام کو مزید کتنی قربانی دینی ہوگی، IMF پیکج کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوگی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، مہنگائی کا رونا تو روئیں گے، مگر اس کا رونا بھی تو روئیں گے جس کو انصاف نہیں ملا. ارشد شریف صاحب کا قتل جس کے اوپر آج تک انصاف کی امید ہے مگر مل نہیں پایا. جی، ہمیں اداروں سے تو کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ اداروں کے اندر ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کو ہم اور عوام اور خاص طور پر ارشد شریف کا خاندان ذمہ دار ٹھہراتا ہے، ان کے اندر ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مگر شکر ہے کہ آج عدالت نے بہت سخت الفاظ میں سرزنش کی ہے کہ 113 دن گزر چکے ہیں اس کے قتل کے، اور ابھی تک کوئی جو انہوں نے رپورٹس پیش کی ہیں کچھ نہیں ہے. الٹا جو فیکٹ فائنڈنگ مشن کے اندر جو ایک صاحب نے ذرا ڈیرنگلی کچھ انکشافات کیے تھے کہ کیسے ان کو ایک ایجنسی کے دفتر میں بلا کے آرڈر کیا گیا. ہم تو ڈے ون سے ان کی فیملی اور ہم سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سمپلی جنہوں نے FIR درج کروائیں ان کا پتہ ٹھکانہ ڈھونڈ لیں، ان کو بلوا لیں، کیس وہیں حل ہو جاتا ہے. تو عدالت نے بھی مور لیس انہی لائنز پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا سخت الفاظ ہے. ان کہ یہ کب حل ہوگا، یہ ظاہر ہے پوچھا ہے پھر کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو پکڑنا اتنا مشکل کیوں ہے. جو میں نے کہا نا کہ وہ تو سیدھا سادہ کیس ہے، کوئی نظر نہیں آتا. بالکل ایسا ہے. اور انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ کے اس میں مخل کیا ہو رہا ہے، کیوں رکے ہوئے ہیں آپ؟ تو یہ ذرا آپ میری مدد کر دیں آگے جو پوائنٹرز ہم نے بنائے ہوئے. بالکل، جو عدالت کی آبزرویشنز ہیں. ہاں بالکل، عدالت کے میں بتاتی ہوں. عامر صاحب، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے جو سوال اٹھایا، مظاہر نقوی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جو کام آپ کے ذمے لگایا تھا وہ نہیں ہوا. کینیا سے قتل کے متعلق کوئی مواد ملا ہے یا نہیں؟ اور بڑے سخت ریمارکس سے چیف جسٹس صاحب کے کہ جو JIT گئی تھی دبئی اور کینیا، کیا وہ پکنک کرنے گئی تھی جب آپ لوگوں سے کہا گیا تھا کہ تعاون کیا جائے گا؟ ایسا کیا ہوا آپ لوگ وہاں گئے اور کسی قسم کا کوئی تعاون آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکا؟
یہ ساری باتیں. اور شواہد کی بات پہ بھی انہوں نے کہا کہ ٹرائل میں سامنے آئے گی مواد کیا جمع کیا ہے کچھ پتہ نہیں چل سکا. اور جو اسپیشل آبزرویشن تھی عامر صاحب, میں آج پڑھ رہی تھی چیزوں کو دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ JIT کی جو رپورٹ تھی وہ لیک کس نے کی تھی, وہ بھی کھرا ہمیں نکالنا ہوگا کہاں تک جاتا ہے. وہ ویسے تو ابھی آگے کیا امید رکھے, انہوں نے کہہ دیا 113 دن بعد کہ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے کینیا سے کوئی ٹھوس مواد نہیں ملا. تو انکار تو پہلے ہی ہو چکا ہے, اور انہوں نے کہا جی وہاں پہ ارشد شریف کے موبائل اور iPad کینیا کے IT ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, مگر وہ ہمیں نہیں دیے گئے. انہوں نے کوئی یہ بھی نہیں بتانے کی کوشش کی کہ کیا ہے. میں صرف اتنا بتا دوں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ان کے میری ایک دو سے بات ہوئی ہے, جو ان کے وکلاء ہیں ان پہ بھی پریشر آ رہا ہے, کہ جو کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں, اور ہمارے بے تاشا ارشد شریف کے بڑے کلوز ترین دوست اور اکثر میڈیا چینل جو ہیں اس سے اجتناب کر رہے ہیں. مگر ہمارا وہ بھائی تھا اور وہ مارا گیا ہے, ہم اس کو بھولنے نہیں دیں گے. دیکھیں اور ایک اور عدالت, شکر ہے عدالت ہمارے ساتھ کھڑی ہے. بالکل, عدالت نے 1 مہینے کا وقت دیا ہے تعین کیا جائے. پاکستان کا سب سے ون آف دی موسٹ پرومیننٹ اینڈ موسٹ جو ہے نا ڈائنامک جرنلسٹ جو ہے, اس کی اس طریقے سے اس کو قتل ہو جائے گا تو پھر عام آدمی ڈر جاتا ہے. بالکل, اگر میں شیکسپیرین ٹریجڈی میں یہ ہوتا ہے, کسی بڑے فگر کو جب قتل ہوتا ہے تو نیچے تک اس کی ٹریجڈی, وہ بڑی ٹریجڈی, وہ ٹریجڈی ایٹ اے گرینڈ سکیل ہے. یہ ٹریجڈی ایٹ اے گرینڈ سکیل ہے جس کا مقصد یہی تھا نیچے تک سب کو ڈرا دینا کہ خبردار بات نہ کرنا, منہ نہ کھولنا. بالکل, اور میں کہوں گی عبرت کا نشان, وہ کہتے ہیں نا جو سخت الفاظ عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا, یہ وہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. شکر ہے ساتھ کھڑی 1 مہینے کا وقت دے دیا. نہیں ہو عامر صاحب, قوم کی نظریں تھی کہ IMF کا جائزہ مشن پاکستان آیا ہے, کو 8-9 دن یہاں پہ رک کے گیا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ پٹاری میں سے کیا نکلے گا. تو مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں یہ نہیں پتہ چل سکا. یہ تو کئی دفعہ دعوے کر چکے ہیں کہ کامیاب ہو گئے ہیں, نہیں ہو گئے, مگر اچھی بات بھی یہی ہے اور بری بات بھی یہی ہے کہ انہوں نے تقریباً بالکل گھٹنے ٹیک دیے ہیں. وہ شروع میں جو مولا جٹ بنے ہوئے تھے اسحاق ڈار صاحب, بالکل گھٹنے انہوں نے ٹیک دیے کہ جناب مائی باپ جو آپ کہتے ہیں ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کیونکہ ہماری لائف لائن ہے, اس سے IMF سے نہیں ملتا, ہمارے پاس چوائسز نہیں رہ گئی. ہم نے اتنی لیٹ کر دیا ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم سری لنکا بننے سے ہمیں بڑا ہی کام امکان روکے, اللہ نہ کرے. اچھا, بری خبر اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو عوام کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ اس سے چیخیں نکل جائیں گی. آلریڈی چیخیں نکل گئی ہیں کہ یہ بجلی کے جو ریٹ ہیں, یہ متاب عباسی صاحب کی بھی سٹوری ہے اور بھی اخبارات میں اس طرح کی مورلیس آیا ہے کہ تقریباً 8 روپے کا قریب جو ہے نا روپے کا جو ہے نا پر یونٹ جو ہے وہ بڑھایا جائے گا قسطوں میں جو ہے بجلی کا ریٹ. اور جو شروع کیا جائے گا وہ پہلے 3 روپے 21 پیسے سے شروع کیا جائے گا, آہستہ آہستہ بڑھایا جائے گا, مگر الٹیمیٹلی یہ 8 روپے اور پر یونٹ بنے گا. تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہاں پہ بات جا کے رکے گی. 1 یونٹ جب 8 روپے مزید بڑھے گا, اس کے بعد جناب انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو ایکسپورٹرز کو کچھ سبسڈی دی تھی. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بری بات نہیں ہے. یہ ایکسپورٹرز جو ہے نا سبسڈیاں ایگزیمپشنز کے اوپر چل رہے ہیں اور ڈیلیور نہیں کرتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ غریب غربا پہ وہ ڈالنے سے یہ بھی اب ڈبل ایج سورڈ ہے نا, کہ اگر نہ دیں تو وہ کہتے ہیں جی ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی اور ایکسپورٹس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں دیتا, اور سبسڈیز دیں, ان کو دیں, اور غریب آدمی کو اگر نہ دیں تو اس کا کوئی ریلیف, تو وہ زیادہ بری بات ہے, کیونکہ اس میں کروڑوں اربوں کروڑوں لوگ جو ہے نا وہ مارے جاتے ہیں. اور اس کے اندر بری خبر یہ ہے کہ انہوں نے جو کسان پیکیج کا جو تھا نا 14 ارب روپیہ, وہ بھی اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. مطلب وہ جو وعدے کیے ہوئے تھے بڑے, یہ ویسے عمران خان کے زمانے میں کسان پیکیج تھا, ان کو اتنا خوشی ہوں گے کہ یہ ختم کر دیا گیا, اور ان کے لیے جو تھا کہ اتنے پیکیج ریلیف دینا تھا وہ اس کے 14 ارب روپے کے قریب بتایا جا رہا ہے. بجلی کے سبسڈی جو کسانوں کے لیے ختم ہو, تو یہ اس سے یہ ہے کہ اوور آل جو مہنگائی کی اب صورتحال ہے, یہ میرا پروڈیوسر صاحب نیچے دکھا سکیں گے درمیان میں جو لسٹیں, کہ ان پٹرول کی مہنگائی, بجلی کی مہنگائی, اور اس کے بعد گیس کی مہنگائی, لوڈ شیڈنگ کے علاوہ تمام جو پرائسز ہیں, آگے رمضان آ رہا ہے,
آپ دیکھیں رمضان میں پوری دنیا میں ایک دکانداروں میں بھی کمپیشن آتا ہے, پورے معاشرے میں کمپیشن آتا ہے کہ آپ دیکھیں اٹلی میں لوگوں نے اپنی دکانیں کہا جی جس جس کو ضرورت ہے مفت لے جائیں. عامر صاحب ہمارے ہمسایہ ملک میں ہم سے بہتر حالات نظر آتے ہیں. ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارے ایک پاکستانی بھائی نے $30 ملین جو ہے انانیمسلی بغیر اپنا شناخت بتائے جو ہے نا دے دیے ہیں. تو یہ اسپرٹ ہوتی ہے. سیلاب کے اندر میں جو بھی کہوں کہ بہت بڑی مصیبت تھی اور اس کے اندر قوم کھڑی ہوئی تھی, گورنمنٹیں نہیں کھڑی ہوئی تھی, پر لوگ پہنچے, بہت دور سے پہنچے, لوگوں نے ایفرٹ کیا. تو مگر ابھی یہ جو رمضان کے مہینے میں بھی ہوڈنگ کرتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اس کو موقع جانتے ہیں کہ اس میں بھی پیسہ کمایا جائے, اور روزے بھی پورے رکھتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کر کے مال بھی کمانے سے باز نہیں آتے. تو اس سے زیادہ شرمناک کیا ہے. مگر یہ جو لسٹ ابھی چل رہی ہے کہ جو مہنگائی کے لیول ہے, پیاز کی سب سے زیادہ ریشیو جو ہے وہ پیاز کی نظر آئی ہے, اس کے بعد ٹماٹر, پیاز, دالیں, چاول, آٹا, کوئی چیز بچتی نہیں ہے. کوئی 25%, کوئی 50%, 34 سے 43%, کوئی نہیں. کچھ چیزوں کی تو 600 میرے خیال پیاز جو ہے وہ غالباً 500% سے زیادہ آگے کراس کر گیا ہے, کیونکہ LC کھلنے کی ٹائم نہیں تھی, وہاں پہ جہاز کھڑے رہے اور آدھے سے زیادہ پیاز تباہ ہو گیا. کیونکہ جو پیرشیبل آئٹمز ہوتی ہیں ان کو اگر زیادہ دیر سمندر میں کھڑا کیا جائے, نہ لایا جائے, LCs کھولنے کے پیسے نہیں تھے تو وہ خراب ہو جاتی ہیں, کھانے کے قابل نہیں رہتی ہیں. تو یہ بس وہ ہے. بہرحال ابھی تک بھی یہ نہیں پتا کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کیونکہ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں, پر مزید کیا شرائط ہے. اور جو ٹیکسز کا کہا جا رہا ہے کہ وہ 200 ارب سے لے کے 800 ارب تک کے فگرز آ رہے ہیں جو کہ ہمیں لگانے آلریڈی دبی ہوئے پاکستانی. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک کی طرف جانا ہوگا, بریک پر چلتے ہیں. مگر اس سے پہلے آپ کو بتا دیں اچھی خبر یہ ہے کہ جو آٹے کے حوالے سے کہا جاتا ہے بحران ہو سکتا ہے, آٹا مل کی طرف سے ہڑتال کی کال دی گئی ہے, وہ مذاکرات اب کامیاب ہو گئے یا کوئی ہڑتال نہیں ہونے جا رہی. کل سے ویسے ڈیڈ لائن تھی. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں تو واپس آتے ہیں, CDA کا فالو اپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, آپ چاہتے کیا ہیں؟ گرینڈ ہائٹ ہوٹل کے اسکینڈل آپ نے کر دیا, پلاٹوں کی نیلامی کے اوپر جو بے ضابطگیاں ہوئی وہ آپ نے کر دی, بیش بہا چیزیں آپ نے کر دی, زون 3 کا اسکینڈل آپ نے کر دیا, سب کے اوپر انکوائریاں لگی. ویسے میں یہ کہہ دوں کہ ہم کراچی کا بھی جو بیریا کا تھا وہ بھی ہم نہیں کیا تھا, لاہور کے بھی مبارک سینٹر اور باقی جو RDA جو رودا اور ماسٹر پلان پہ ہم کرتے ہیں. اسلام آباد کے بھی اچھی خبر یہ ہے کہ اس مایوسی کے دور میں ایک سلور لائننگز ہوتی ہیں, اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, مل جاتے ہیں. تو ہمارے 2-3 سٹوریاں جو بڑی سٹوریاں تھیں جس پہ ان میں سب میں ٹیک اپ کیا گیا ہے, لوگ کھڑے ہوئے ہیں شہر میں. لوگوں میں سب سے بڑا ایک تو یہ نا گرینڈ ہائٹ ہوٹل, ان کی 17 ارب روپیہ جو انہوں نے دینا تھا وہ ان کی تھی کہ اگر آپ نے 31 دسمبر تک نہیں دی تو کینسل ہو جائے گا. CDA نے پہلے ہی اپلیکیشن دی ہوئی کہ اس کو کینسل کیا جائے کیونکہ یہ پیسے نہیں دے پائے, کیونکہ اب مہینے سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا. آج جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے وہ نیب کو بھیج دیا ہے کہ ان کی ذرا پوری تفتیش کی جائے. اور دوسرا جو ہے اس کے متعلق زیادہ تفصیل بعد میں بتائیں گے جو ہم یہ کر رہے ہیں آکشن کے اوپر. تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو زون 3 ڈاکٹر عثمان صاحب جو کہ CDA کے سابقہ چیئرمین تھے, کیپٹن عثمان, سوری ڈاکٹر میں نے غلطی سے کہہ دیا, کیپٹن سے تو وہ اس لیے کافی لوگ کر جاتے ہیں کہ وہ کیپٹن ریٹائرڈ جو ہے نا وہ پنڈی اور اسلام آباد میں بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اتفاق ہے. ڈرنک روڈ میں بھی ساری جو بیوروکریسی تھی اوپر سے نیچے تک انوالو جو کیوز تھی وہ کیپٹن ہی تھے, تو یہاں بھی کیپٹن ہی لگائے جاتے ہیں. تو وہ ان میں انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا کہ ہم نے جی آکشنز کی بات کی اور ہمیں دھمکیاں بھی دی, اس کا بھی جواب انشاءاللہ دیں گے. تو وہ زون 3 کی بات نہیں کی کسی نے. زون 3 کی ہماری وہ سٹوری ہے, کنسسٹنٹلی کئی سٹوریز کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ آپ مارگلا کا نیشنل پارک کا جو ایریا ہے اس کا 50% آپ کنسٹرکشن کمرشل اور ہاؤسنگ پروجیکٹس کے لیے نہیں دے سکتے جب باضابطہ دینے چاہ رہے ہیں.
ویسے مجھے آج سی ڈی اے کی طرف سے یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم سوچ وچار کر رہے ہیں کہ جو آپ کی ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر ساروں پہ غور کر رہے ہیں، مگر آج ان کے اپنے کہتے ہیں نا وسل بلوور، تو ایک وسل بلوور جو ہے نا وہاں کھڑے ہوئے ہیں اس کے خلاف، ان کا نام ہے جی دانیال حسن میرا خیال. تو یہ جو تھے یہ سی ڈی اے کے ایڈیشنل لیگل ایڈوائزر تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ I've announced my decision to quit representing. میں نے جی انہوں نے کہا جی میں نے سی ڈی اے کا جو یہ والی اپنی پوسٹ تھی ایڈیشنل لیگل ایڈوائزر کی، اور وکیل تھے ڈپٹی کمشنر سی ڈی اے کے بھی، ان کے اس دونوں سے چیزوں سے نا میں نے چھوڑ دیے یہ دونوں، اور وہ اس وجہ سے تھا کہ میں حق کی بات کر رہا تھا کہ یہ میں ان کے جو کرنے جا رہے ہیں اس کے خلاف تھا، مجھے وکٹمائز کیا جا رہا تھا کہ یہ جو اے بلاک بنا رہے ہیں نا زون 3 کے اندر جہاں سیمنٹ اور سریا لگانے جا رہے ہیں، میں اس کے خلاف تھا. انہوں نے کہا جی یہ جو ہے میں وکیل ہوں اور میں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے کلیئر فیصلے ہیں جو ہم بھی کہتے رہتے ہیں کہ یہ وائلیشن ہے، اس کے باوجود میں نے بتایا نا ان کو اتنی دلیری آ گئی ہے کہ پرواہ نہیں کسی چیز کی رہی، کیونکہ اب خربوں کے سٹیکس ہیں نا، اربوں خربوں کے. تو انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے اس لیے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بڑے کلیئر ہے اس چیز میں، اور یہ مجھے اس لیے دشمنوں کا یہ ٹویٹس ہیں ان کی آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے دشمنوں کا وکیل کہا دیا، کیونکہ میں جو ہے وائلڈ لائف بورڈ جو ہے ہم نے کوشش کی تھی کہ وائلڈ لائف بورڈ اور ای پی اے اور سی ڈی اے مل کے کریں، کیونکہ یہ ایک کام ہے انوائرمنٹ کا، سب کو مل کے کرنا چاہیے. تو میں کیونکہ ان کی سائڈ لے رہا تھا تو مجھے انہوں نے کہا یہ تو دشمنوں کا وکیل ہے، مجھے وکٹمائز کیا جا رہا تھا. انہوں نے کہا جی اس طرح ہی جو ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کاروبار سارا کام کر رہے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے وائلڈ لائف کی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے مارگلا ہلز نیشنل پارک کی، وہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر نظریں ہیں اور یہ ایک پورا میس ہے. 30 سیکنڈ یہ ان کا جی اس کے جو ہے نا کنسیکوینسز جو ہے نا وہ بڑی کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. یہ اسلام آباد کی آکسیجن ہے جو کہ بند ہو جائے گی، یہ ایک نیشنل پارک ہے، یہاں پہ یہ جو کریں گے یہ والا کام تو یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ دیتا کہ 1 کلومیٹر سے باہر جو ہے نا جو ایک بفر زون تھا اس کو بھی سارا بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. کیپٹن عثمان کروا کے گئے نا سب کچھ، یا کوئی اور بھی انوالو ہے؟ کیپٹن عثمان سارا اس کے کیونکہ بورڈ سے اپروول جو ہے نا سی ڈی اے سے کیپٹن عثمان صاحب کر کے گئے ہوتے ہیں. نئے والے کو تو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ بھی انہوں نے اس پہ اپنا کوئی اوپینین نہیں دیا، کہ انہوں نے بلکہ کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بالکل انہوں نے کہا ہے. لاسٹ میں یہ کہہ دوں کہ انہوں نے کہا جی یہ ایک اسموک اسکرین کر کے ایمبیگوس قسم کی آبجیکشنز لگا کے یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جی ریگولیشنز جو ہے نا وہ کلیئر رہی ہیں اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. میں پھر بھی دیکھنے والوں کو بتا دوں پیچھا نہیں چھوڑیں گے، فالو اپ دیتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.